चौधरी मोही उद्दीन की मैं तीसरी बीवी थी। मेरे शौहर की उम्र 55 से 60 साल के लगभग थी, लेकिन सेहत काबिले रश्क थी। मैं बेहद हसीन थी, खूबसूरत भी बहुत थी। उम्र में भी अपने शौहर से काफ़ी छोटी थी, लेकिन थी गरीब घराने से। हमारे माशरे का ये अलमिया है, जब भी इन अमीर चौधरियों और जागीरदारों का जी चाहता है, ये अपनी दौलत हम गरीब लोगों के सामने फेंक कर कम उम्र हसीन लड़की से शादी कर लेते थे, और शादी ना भी करते तब भी जिसे चाहे पैसे दिखाकर अपनी रातें रंगीन करवा लेते थे। मुझे भी चौधरी मोही उद्दीन में कोई दिलचस्पी ना थी। हाँ, अलबत्ता उसकी बेतहाशा दौलत में ज़रूर थी। उसकी दोनों बीवियां बुढ़ापे की दहलीज तक पहुंच गई थीं, लेकिन मैं 22 साल की अल्लड़ हसीना थी। मुझे भी उस चौधरी मोही उद्दीन ने खेतों में आते जाते देखा था, फिर मैं उसकी नज़रों को भा गई। मैं फितरतन थोड़ी लालची किस्म की भी थी, इसलिए जब चौधरी मोही उद्दीन ने मेरे बाप के सामने 5 लाख की रकम रखी और कहा कि अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दो, मेरे दिल को वो अच्छी लगी है, उसे बीवी बना के रखना चाहता हूँ। ये सुनना था कि मेरा बाप खामोश हो गया, क्योंकि वो अपने भतीजे से मेरी शादी करना चाहता था, जो कि एक किसान था। और मैं किसान की बेटी तो बन गई थी, क्योंकि वो मेरे इख्तियार में नहीं था, लेकिन किसान की बीवी बनने के बजाय चौधरी मोही उद्दीन की तीसरी बीवी बनना ज़्यादा पसंद करती थी। मेरे वालिद का इरादा चौधरी से मेरी शादी करने का हरगिज़ ना था। इससे पहले कि वो चौधरी को इनकार करते और मेरा ये हसीन मौका मेरे हाथ से छूट जाता, मैंने कहा कि अब्बा, मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है। 5 लाख की रकम शायद मेरे वालिद के लिए गैर अहम थी, लेकिन मेरे लिए नहीं। जो शख्स मुझसे निकाह करने के लिए 5 लाख की रकम मेरे बाप को दे सकता है, तो मुझे क्या कुछ नहीं दे सकता। और मेरे बाप का भतीजा एक किसान था, जो मुझे 2 वक्त की रोटी भी पेट भर कर ना देता। मेरी ख्वाहिशात क्या पूरी कर सकता था? इसलिए मैं अपने फ़ैसले पर बड़ी मुतमईन थी। मेरे वालिद को मेरी ज़ुबान दराजी पर बड़ा गुस्सा आया। चौधरी कहने लगा, चलो मेरा तो मसला ही हल हो गया, लड़की खुद ही राज़ी है, तो फिर निकाह में देरी कैसी। असल में चौधरी मोही उद्दीन हमारे गांव का नहीं था, दूसरे गांव से आया था। उसके गांव में गंदम की कटाई होती थी, और हमारे गांव में भी उसने बहुत सी ज़मीनें ले रखी थीं। इसलिए जब भी गंदम की कटाई का महीना आता, तो वो 15 से 20 दिन के लिए इस गांव में आना पड़ता था उसे। और वहीं खेतों में उसने मुझे देख लिया और मुझ पर अपना दिल हार बैठा। मेरे वालिद को मजबूरन ही सही, लेकिन चौधरी मोही उद्दीन से मेरा निकाह करना पड़ा। मेरी दोस्तें तो मेरी किस्मत पर अफसोस कर रही थीं, कहने लगी, तू जवान जहान है, खूबसूरत है, और वो बुढ़ा तेरे साथ ज़रा भी नहीं जचेगा। लेकिन मुझे उस वक्त ये बातें बिल्कुल बेकार लग रही थीं। मुझे लगता था कि दौलत से सब कुछ मिल जाता है। फिर उस शख्स ने तो पैसे देकर मुझे ख़रीदा था। मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे दौलत में तोल देगा, ऐसा ही तो हुआ था। मोही उद्दीन ने मुझे एक हसीन डेकोरेशन ही तो बना के रख दिया था। मुझसे निकाह करके अपनी हवेली लेके गया। उसकी दोनों बीवियां मुझे देख के जाविये बिगाड़ने लगी। वैसे तो सौकन हमेशा ही हर औरत को ही बुरी लगती है, लेकिन अगर 2 सौकनों पर तीसरी आ जाए तो बड़ी दोनों सौकनों में इत्तफाक हो जाता है। ऐसा ही मोही उद्दीन की बीवियों में हुआ था। उन दोनों ने एका कर लिया। चंद दिन तो मोही उद्दीन की संगत में मेरे बड़े अच्छे गुजरे। उसने मुझे सर आंखों पर बिठा के रखा, लेकिन फिर जो कुछ मेरे साथ हुआ। मैं कोई उम्र रसीदा खातून ना थी कि मियाँ की 4 दिन की संगत से तशनगी पाकर राज़ी हो जाती, लेकिन मोही उद्दीन ने चंद रोज़ बाद ही मुझसे दूरी इख्तियार करनी शुरू कर दी। मुझे खाने पीने पहनने ओढ़ने की कमी ना थी, कमी थी तो शौहर की संगत की। मोही उद्दीन का वसी कारोबार, उसकी मसरूफियात मुझ पर अदम तवज्जुही का सबब बन रही थी। पहले पहल तो मैंने सोचा कि चलो मेरे पास धन दौलत तो है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा मुझे एक बात का एहसास होने लगा कि पैसा सब कुछ नहीं होता। मोही उद्दीन जब भी घर आता है, खाना खाते ही अपनी दूसरी बीवियों के पास चला जाता है। कुछ देर उनके पास वक्त गुजार कर फिर मेरे पास आता है तो उसे नींद आने लगती है। मैं जब उसको अपने करीब होने के लिए कहती तो कहने लगता, मेरे सर में दर्द है। सुबह उठकर भी मुझे जल्दी से ही ज़मीनों के लिए अपने हिसाब किताब के लिए जाना है। फिर कहता कि ज़रा मेरा सर दबा दो। मैं उसका सर दबाती और वो गहरी नींद की वादियों में खो जाता।
اب میں پوری رات اس کی سنگت کی متمنی رہ جاتی۔ اس کے بعد پھر محی الدین کئی راتوں تک گھر پر آتا ہی نہیں تھا۔ رات کو میرا دل چاہتا تھا کہ میرا شوہر مجھ پر اپنی محبت نچھاور کرے، لیکن وہ سو رہا ہوتا تھا۔ اپنے جذبات کو میں کب تک سنبھال کے رکھ سکتی تھی؟ میں جب بھی اس کے قریب ہوتی تو وہ کہتا، کیا مصیبت ہے تمہیں، سونے دو مجھے، کوئی میرے قریب ہو تو مجھے سکون سے نیند نہیں آتی، پیچھے ہٹ کر رہا کرو۔ وہ مجھے بری طرح سے جھڑک دیتا تھا۔ باقی کی رات میری رو کر گزرتی تھی۔ عجیب تماشا تھا، اب تو مہینہ گزر جاتا تھا لیکن وہ میرے پاس نہیں آتا تھا۔ ایک رات تو میں نے محی الدین سے صاف کہہ دیا، میں نے کہا کہ جب آپ کے پاس مجھے دینے کے لیے وقت ہی نہیں تھا تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ یہ کہنا تھا کہ وہ مجھے گھورنے لگا، کہنے لگا مطلب کیا ہے تمہارا؟ میرے گھر پر میری بیوی کی حیثیت سے تو موجود ہو تمہیں کس چیز کی کمی ہے یہاں؟ میں اس کے پاس آ گئی، میں نے کہا آپ کی کمی ہے۔ کہنے لگا کیا بچپنا ہے، تم جانتی بھی ہو کہ مجھ پر کتنی ذمہ داریاں ہیں، میری بچیاں جوان ہیں، ان کی شادیوں کا بھی سوچنا ہے، بیٹوں کی تعلیم کا سوچنا ہے، بڑا بیٹا بیرون ملک جانا چاہتا ہے، اسے وہاں سیٹل کرنا ہے۔ میرا خون کھول اٹھا، اسے اپنی پہلی بیویوں کی اولادوں کے بارے میں فکر تھی، تو مجھ سے شادی کیوں کی تھی؟ میں نے کہا محی الدین مجھے بھی اولاد چاہیے۔ میرا یہ کہنا تھا کہ بڑی غضبناک نظروں سے اس نے مجھے دیکھا۔ کہنے لگا میری عمر نانا بننے کی ہے، اپنی اولاد پیدا کرنے کی نہیں، اس لیے یہ دل سے نکال دو خیال تو ہی اچھی بات ہے۔ تمہارے پاس عیش کرنے کے لیے سب کچھ ہے، اس لیے اسی سے اپنا دل بہلاؤ تو بہتر ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور آج تو وہ پوری رات واپس نہیں آیا۔ شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے، میرا زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں ہی گزرا تھا، اس لیے اپنا دل لگانے کے لیے میں نے گھر کے کاموں پر توجہ دینی شروع کر دی۔ کچن میں جا کر جان بوجھ کر باورچی سے اپنی پسند کے کھانے کا کہنے لگی۔ شوہر پر تو ویسے ہی میری دونوں سوکنوں کا ہی حکم چلتا تھا، تو مجھے وہ تو ویسے بھی میسر نہیں آ رہا تھا، اس لیے سوچا کہ گھر کو اپنے کنٹرول میں کروں۔ مجھے کچن میں دیکھ کر میری دونوں سوکنیں منہ ٹیڑے بناتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئیں۔ اسی وقت دودھ والا اپنے دودھ کا ڈول اٹھائے کچن میں پہنچا۔ کچن کافی بڑا اور کشادہ تھا اور کھانا بھی پورے خاندان کے لیے بنتا تھا۔ بڑی سوکن کے 4 بچے تھے، چھوٹی کے 5، تقریباً سبھی جوان جہان تھے۔ دودھ والے کی جب مجھ پر نظر پڑی تو کچھ دیر تو منہ کھولے آنکھیں پھاڑے مجھے ہی دیکھتا رہا۔ نوجوان سا لڑکا تھا، یہی کوئی میری عمر کا ہوگا، رنگت سانولی تھی۔ دودھ دینے وہ ہمیشہ حویلی کے اندر ہی آتا تھا، کچن میں آ کر دودھ دیتا اور ساتھ میں وہاں موجود ملازمین کے ساتھ باتیں بھی ہانکتا رہتا۔ بے تحاشا باتونی تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، بی بی جی آپ کون ہو؟ مہمان آئی ہو اس گھر میں؟ شاید وہ مجھ سے اس لیے پوچھ رہا تھا کیونکہ میں کچن میں پہلی بار آئی تھی۔ میں نے کہا نہیں، تمہارے صاحب کی تیسری بیوی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگا۔ کہنے لگا، گجب ہو گیا، اتنی سی آپ ہو نہیں اور مالک نے آپ سے شادی کر لی؟ آپ اتنی پیاری اور خوبصورت ہو جی، بالکل پٹھان لگتی ہو، پھر مالک سے شادی کیوں رچائی؟ سیدھا سادہ قسم کا نوجوان تھا، اسی لیے بنا لحاظ جو منہ میں آتا تھا کہہ جاتا تھا۔ یہ بات جب باورچن اور کچن میں موجود دوسرے ملازمین نے سنی تو دودھ والے کو ڈانٹنے لگے کہ تو کون ہوتا ہے مالک کو کچھ کہنے والا؟ فوراً ہی دودھ والے کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو خاموش ہو گیا، لیکن بار بار مجھے کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا۔ ویسے تو اس نوجوان میں دیکھنے لائق کوئی بھی دلچسپی کی چیز نہ تھی، لیکن اگر کچھ تھا تو وہ اس کی آنکھیں تھیں، سیدھا دل پر اترتی تھیں، بادامی رنگ کی آنکھیں۔ اس نے دودھ کے بڑے سے پتیلے میں دودھ ڈالا اور واپسی کے لیے پلٹ گیا، لیکن جیسے ہی میرے پاس سے گزرا تو رک گیا، پھر دھیرے سے رازداری سے کہنے لگا، بڑا ظلم ہوا ہے جی آپ پر، آپ اور اس بڈھے کا کوئی جوڑ نہیں تھا، حسن کی دیوی ہو جی آپ۔ یہ کہہ کر وہ تو کچن سے چلا گیا، میں ضرور سوچ میں پڑ گئی۔ میں نے اپنے ناشتے کا باورچن سے کہا کہ وہ بنا کر میرے کمرے میں ہی لے آئے۔ کمرے میں آ کر میں نے اپنا سراپا آئینے میں دیکھنا شروع کیا۔ آج میں نے اپنے آپ کو اپنی نظروں سے نہیں بلکہ اس دودھ والے کی نظروں سے دیکھنا شروع کیا۔ مجھے اپنا آپ کلوپترا سے کم نہیں لگ رہا تھا، جس کے حسن کا ایک زمانہ اسیر تھا۔
پھر تو یہ سلسلہ جاری سا رہنے لگا۔ وہ دودھ والا جب بھی آتا اس سے پہلے میں کچن میں پہنچ جاتی، کھانے پینے کے بارے میں باورچن سے پوچھتی رہتی، اور دودھ والا میرے حسن سے شاید کچھ زیادہ ہی متاثر ہو چکا تھا۔ وہ مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہتا، میری تعریف کرتا رہتا۔ ایک بار کہنے لگا، آپ کے ماں باپ کو اس بڈھے میں کیا نظر آیا جو اپنی ہیرے جیسی خوبصورت جوان بیٹی اس کے حوالے کر دی؟ یہ بات اس نے دھیرے سے میرے پاس آ کر کہی تھی تاکہ کچن میں موجود ملازمین نہ سن لیں۔ میں مسکرانے لگی۔ وہ دودھ والا کہنے لگا، ہائے یوں نہ مسکرایا کریں، آپ کے چہرے پر پڑنے والا ڈمپل مجھے رات کو سونے نہیں دیتا۔ یہ سن کر تو میری مسکراہٹ فوراً سے غائب ہوئی۔ دل میں پہلی بار دھڑکنوں کا انتشار شروع ہوا تھا۔ یہ جملہ تو آج تک مجھ سے میرے شوہر نے نہیں کہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرا ڈمپل کسی کی نیند اور چین بھی اڑا سکتا ہے۔ میں فوراً سے اپنے کمرے میں گئی، اپنی الماری میں سے 500 کا نوٹ نکالا، فوراً سے کچن میں آ کر اس نوجوان کو دے دیا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا، کہنے لگا، بی بی جی اس کا میں کیا کروں گا؟ میں نے کہا، رکھ لو، اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ لے جانا۔ یہ سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، جی نہ میری بیوی ہے نہ بچے۔ یہ کہہ کر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور 500 واپس میرے ہاتھ میں رکھ کر میری مٹھی دبا دی۔ کہنے لگا، یہ اپنے پاس رکھیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا خالی ڈول اٹھایا اور وہاں سے چلا گیا۔ اس کی بات نے مجھے حیران کیا تھا۔ بے شک اس کے بیوی بچے نہیں تھے، لیکن گھر میں کوئی نہ کوئی تو ہوگا، اور پھر ایسے لوگوں کو اگر مالک پیسوں کی عنایت کرے تو کون انکار کرتا ہے؟ لیکن یہ تو میرے پیسے مجھے ہی پکڑا کر چلا گیا۔ اگلے روز جب وہ آیا تو میں نے کہا، تم نے پیسے کیوں واپس کیے؟ کیا کم تھے؟ کہنے لگا، میرے اخلاص کو پیسوں میں تو نہ تولیں بی بی جی، میں ایسا انسان نہیں ہوں کہ کسی کی تعریف اس لیے کر دوں تاکہ وہ میری جیب گرم کرے۔ میں تو جی من موجی بندہ ہوں، آپ اچھی لگتی ہیں تو آپ کی تعریف کر دیتا ہوں، لیکن بی بی جی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں پیسے کے لالچ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں۔ آپ قابل تعریف ہو، یقین نہ آئے تو ذرا آئینے میں جا کر خود کو دیکھ لو، قسم سے اپنے آپ سے نظریں ہٹانا بھول جاؤ گی۔ میں تو جی جب بھی یہاں آتا ہوں آپ کو دیکھ کر سب کچھ بھول جاتا ہوں۔ سچ بتاؤں میرا دل کیا چاہتا ہے؟ میں نے کہا، کیا دل چاہتا ہے؟ کہنے لگا، دل چاہتا ہے جی آپ کو سامنے بٹھا کے بس دیکھتا رہوں، آپ سے باتیں کرتا رہوں۔ کہنے لگا، ایک اور سچی بات بتاؤں آپ کو؟ اس کی باتیں مجھے مدہوش کرنے لگی تھیں۔ میں نے کہا، ہاں بتاؤ۔ پھر اس نے نظریں چرا لیں۔ کہنے لگا، رہنے دیں، آپ کو برا لگ جائے گا۔ میں نے کہا، نہیں مجھے بتاؤ۔ اس وقت کچن میں میرے اور اس کے علاوہ کوئی نہ تھا، کیونکہ باورچن باقی سب گھر والوں کو ان کے کمرے میں ناشتہ پہنچانے گئی تھی۔ کہنے لگا، اگر میں مصور ہوتا تو آپ کا مجسمہ بنا کے اپنے کمرے میں رکھ لیتا، دن رات آپ کو دیکھا کرتا۔ میری آنکھوں میں پھر بھی تشنگی نہیں اترتی، اتنی حسین ہیں آپ۔ میں تو اس کی باتوں میں بری طرح سے کھو چکی تھی۔ یہ کہہ کر وہ کچھ دیر میرے چہرے کے ایک ایک نقش کو بڑی ہی دلچسپی سے دیکھتا رہا۔ اس کا مجھے یوں دیکھنا مجھے اندر تک مسرور کر کے رکھ گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے اپنا دودھ کا ڈول اٹھایا، فوراً سے باہر نکل گیا، اور مجھے لگا جیسے وہ میرے سینے کے اندر سے میرا دل بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کی تعریفیں میری رات کی نیندیں اڑانے لگیں۔ میں اس کے آنے سے پہلے تیار ہو کر کچن میں چلی جاتی۔ جیسے ہی وہ دودھ لے کر کچن میں آتا، میں بہانے سے باورچن کو کچن سے باہر بھیج دیتی، اس کی باتیں سنتی رہتی۔ ایک بار کہنے لگا، آپ کہو تو آپ کے لیے ربڑی والا دودھ لاؤں؟ ربڑی والا دودھ پئیں گی تو آپ کا بچہ بھی آپ کی طرح گورا چٹا ہوگا۔ یہ سن کر میں بری طرح سے چونکی تھی۔ میں نے ایک سرد آہ کھینچ کر سینے سے نکالی۔ میری قسمت میں کہاں اولاد تھی؟ یہاں تو شوہر 2 گھڑی بیٹھ کر بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ اس کے پاس عیاشی کے لیے اور بہت کچھ تھا، غیر عورتوں سے تعلقات تھے۔ مجھے تو بس وہ گھر میں ایک ڈیکوریشن پیس بنا کے لایا تھا، جس سے جب اس کا دل چاہتا تھا وہ فائدہ اٹھاتا تھا، اور دل نہ چاہتا تو مہینوں وہ مجھے مجسمے کی طرح کمرے میں سجائے رکھتا۔ وہ شخص کہاں مجھے انسان سمجھتا تھا۔ اس کی بیویاں بھی تھیں، اولادیں بھی تھیں، اسے مجھ سے اولاد تک نہیں چاہیے تھی۔
آنکھوں میں میرے موٹے موٹے آنسو دیکھ کر وہ کہنے لگا، نہ بی بی جی، ایسا گجب مت کرنا، رو کیوں رہی ہو؟ تمہارے آنسو دیکھ کر تو جمالے کو رات بھر نیند نہیں آئے گی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں نے اسے کیوں اپنا رازداں بنایا۔ میں نے کہا کہ مجھے کبھی بھی اولاد نہیں ہو سکتی۔ میری بات سن کر کہنے لگا، ایسا کیوں کہتی ہو بی بی جی؟ دیکھنا چاند جیسا بیٹا ہوگا، کیونکہ آپ خود بھی بڑی خوبصورت ہیں اور مالک بھی۔ میں نے کہا پھر بھی نہیں ہو سکتا، تمہارے مالک تو مجھ سے اولاد ہی نہیں چاہتے۔ میں کافی دل برداشتہ تھی، اس لیے جو منہ میں آیا کہہ گئی۔ یہ سن کر وہ یک ٹک مجھے دیکھنے لگا۔ جو بات اس نے مجھ سے کہی میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ کہنے لگا، ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتا ہے، مالک کو آپ کے حسن کا اندازہ نہیں ہے، ورنہ روز آپ کو اپنے عشق سے خیراں کرتے۔ حسن اور عشق کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے جی، کوئی عاشق ہو تبھی حسن سر چڑھ کر بولتا ہے، ورنہ تو حسن اگر عام ہونے پر آئے تو بازار حسن میں بے مول ہو کر بکتا ہے۔ پھر کہنے لگا، حسن یوسف کی اصل قدر زلیخا کو تھی بی بی جی، ورنہ تو حسن یوسف کی قیمت بھی بھرے بازار میں کوڑیوں کے مول لگائی گئی تھی، لیکن زلیخا کی نظر سے جب عورتوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو انگلیاں کاٹ لی تھیں اپنی۔ یہ میرا ذاتی خیال ہے جی کہ عاشق کی نظر اور ہوتی ہے۔ مجھ سے پوچھیں جی کہ آپ میرے لیے کیا ہیں؟ مالک کی جگہ میں ہوتا تو… یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا، اور میں اس کی بادامی آنکھوں میں اپنے لیے جو دیکھ رہی تھی اس کو بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل یکبارگی سے دھڑکا تھا۔ میں فوراً سے وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، اپنے کمرے میں آ گئی۔ پہلی بار ایسے لگا کچھ غلط ہوا ہے۔ میرا دل میرے اختیار سے باہر تھا۔ میں چاہ کر بھی اپنے دل کی تیز دوڑتی بھاگتی دھڑکنوں کو قابو میں نہیں لا سکتی تھی۔ اگلے روز میں جان بوجھ کر کچن میں نہیں گئی، حالانکہ میرا دل اندر سے مجھے دہائیاں دے رہا تھا، لیکن یہ غلط تھا۔ میں اس راستے پر چلنا نہیں چاہتی تھی۔ پورا دن میرا بے کل گزرا، نہ ٹھیک سے کھانا کھایا گیا، نہ ہی کچھ اچھا لگ رہا تھا۔ خود پر قابو پانا چاہتی تھی۔ 20 دن گزر گئے، لیکن میری بے چینی میں کمی آنے کے بجائے اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ 21ویں دن ملازمہ میرے کمرے میں آئی، کہنے لگی، بیگم صاحبہ، وہ دودھ والا کہہ رہا ہے کہ بی بی جی کے لیے ربڑی والا دودھ لایا ہوں، ایک بار پی کر بتا دیں کہ انہیں پسند ہے کہ نہیں۔ میں نے کہا کہ اسے کہو میرے کمرے میں لے آئے۔ میری بات سن کر ملازمہ جا چکی تھی۔ میں شاید اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد میرے کمرے پر دستک ہوئی، پھر دروازہ کھلا۔ سامنے جمالہ کھڑا تھا، ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھا، شیو بڑی ہوئی تھی، بال بھی بکھرے سے تھے، اور اس کی آنکھوں میں کیا تھا یہ میں لفظوں سے بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میرا دل یوں تھا کہ میرے اختیار سے باہر ہوا تھا۔ میرے پاس آ کر اس نے وہ دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا۔ کہنے لگا، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے بی بی صاحب؟ میں نے دانستہ اس کی آنکھوں کی طرف نہیں دیکھا، کیونکہ وہاں آنسو جھلملا رہے تھے، لہجے میں بھی نمی تھی۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگا، بس جی ایک بار کچن میں آ کر جمالے کو اپنا دیدار کروا دیا کریں جی، بس اس سے زیادہ جمالہ آپ سے کچھ نہیں چاہتا۔ اپنی حیثیت کا پتہ ہے جی مجھے، ابھی اس طرح سے چاہ کر چاند کو اپنے آنگن میں نہیں اتار سکتا، لیکن اسے دیکھ کر آنکھوں کو خیراں تو کر سکتا ہوں۔ 20 دن کیسے گزرے ہیں آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ آنسو تو میری آنکھوں سے بھی رواں تھے، لیکن یہ گناہ تھا۔ میں اس دلدل میں پھنسنا نہیں چاہتی تھی۔ میں کسی اور کی بیوی تھی۔ میں نے وہ دودھ کا گلاس اٹھایا، گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ بڑی محبت سے بنایا گیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے ابھی بھی جمالہ میرے پاس بیٹھا مجھ سے باتیں کر رہا ہے، ابھی بھی میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اگلے روز میں کچن میں چلی گئی۔ جب جمالہ دودھ لے کر آیا، مجھے دیکھ کر اس کا چہرہ کھل گیا، لیکن اب وہ زیادہ باتیں نہیں کرتا تھا، بس دودھ دے کر چلا جاتا تھا، لیکن مجھے ٹکٹکی باندھے 5 منٹ تک ضرور دیکھتا تھا، لیکن میرا خود پر اختیار کھونے لگا تھا۔ ایک بار میں نے کہا، جمالے کل میرے لیے ربڑی والا دودھ لے کر آنا۔ میری فرمائش سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ کہنے لگا، جی ضرور بی بی۔ اگلے روز میں نے ملازمہ سے کہہ دیا کہ اگر جمالہ ربڑی والا دودھ لے کر آئے تو اسے میرے کمرے میں بھیج دینا۔
ایسا ہی ہوا۔ جب جمالہ کمرے میں آیا تو میں نے اسے اپنے پاس بیڈ پر بٹھا لیا۔ میں نے کہا مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، حالانکہ میں جانتی ہوں کہ میں شادی شدہ ہوں، لیکن یہ شادی بھی عجیب شادی ہے۔ اس شخص نے مجھے بھی اپنے مال و دولت کی طرح بے جان سمجھ رکھا ہے۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا ہاتھ روتے ہوئے جمالے کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ میں نے کہا مجھے اپنی محبت سے سیراب کر دو۔ یہ کہہ کر میں نے اپنا دوپٹہ اتار دیا۔ یہ سن کر اور دیکھ کر وہ برجستہ میری طرف دیکھنے لگا تھا۔ پورے 1 گھنٹے کے بعد وہ میرے کمرے سے نکلا تھا اور میرے چہرے سے مسکراہٹ غائب نہیں ہو رہی تھی۔ 1 ماہ بعد میں حاملہ ہو گئی۔ یہ خبر سن کر محی الدین نے بہت شور مچایا، کہنے لگا مجھے بچہ نہیں چاہیے، تم ڈاکٹرنی کے پاس جا کر بچہ ضائع کروا دو۔ میں نے کہا نہیں، مجھے یہ بچہ پیدا کرنا ہے، میں اپنے بچے کا قتل نہیں کر سکتی۔ بہرحال اس بار محی الدین کو میری ماننی پڑی۔ 9 ماہ تک میں جمالے کا لایا ہوا ربڑی والا دودھ پیتی رہی، لیکن جب مجھے بچہ پیدا ہوا تو وہ سانولا سا تھا۔ یہ دیکھ کر محی الدین کہنے لگا یہ کیسا بچہ ہے، نہ میری رنگت سانولی ہے نہ تمہاری، پھر یہ بچہ کالا کیوں ہے؟ میں نے کہا یہ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو، مجھے کیا پتا ایسا کیوں ہوا۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ میرا کوئی بچہ ایسا کالا کلوٹا نہیں ہے۔ وہ تو اس بچے کو بیٹا ماننے سے انکاری ہو گیا۔ مجھ پر شک کرنے لگا، کہنے لگا سچ سچ بتا کس کا بچہ ہے۔ میں نے کہا یہ کیسا سوال کر رہے ہو، میرے شوہر تم ہو، بچہ تمہارا ہے۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ تمہارے سارے کارنامے میں جان چکا ہوں۔ اس نے ملازمین کو بلایا، پوچھا کہ میرے علاوہ اس کمرے میں کون مرد آتا تھا۔ سب نے کہا جمالہ۔ یہ سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا۔ جمالے کا نام سن کر محی الدین بچے کو دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا ہاں اس بچے کا رنگ جمالے جیسا ہے، آنکھیں بھی اسی جیسی ہیں۔ یہ کہنے کے بعد محی الدین نے ملازمین سے کہا کہ جمالے کو لے کر آؤ، آج میں اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ میں نے کہا اس کا کوئی قصور نہیں ہے، کیوں کسی بے گناہ کو مارنا چاہتے ہو؟ لیکن میری کسی نے نہیں سنی۔ مجھے بھی محی الدین نے بہت مارا، جمالے کو مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ میری خاطر اس نے چپ چاپ مار کھائی۔ میں روتی رہی، گڑ گڑاتی رہی کہ یہ بے قصور ہے، اسے مت مارو، میرا قصور ہے، بے شک میری جان لے لو۔ لیکن میری آنکھوں کے سامنے محی الدین نے اسے مار مار کر بے جان کر دیا۔ وہ مر چکا تھا، لیکن ابھی بھی اس کی نظریں میری جانب دیکھ رہی تھیں۔ میں رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی، اس کے مردہ وجود کے پاس جانا چاہتی تھی، اسے آخری بار چھو کر محسوس کرنا چاہتی تھی۔ لیکن محی الدین کے ملازمین نے مجھے پکڑ رکھا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد میں بالکل بے جان سی ہو گئی تھی۔ چند ماہ بعد میں نے ایک DNA کی رپورٹ کروائی اور محی الدین کے منہ پر مار دی، جس کے مطابق یہ بچہ اسی کا تھا، جمالے کا نہیں تھا۔ اب وہ بچہ کالا کیوں تھا یہ میں نہیں جانتی، لیکن میں نے محی الدین سے خلا لے لی۔ ایسے شخص کو چھوڑ دیا جس نے مجھے صرف اپنی خواہش کے لیے خریدا تھا۔ اس نے مجھے خریدا ہوا مال سمجھا تھا۔ جب اس کا دل چاہتا تھا تب میرے پاس آتا تھا۔ میری خواہش کی اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہ تھی۔ اس دن ہمارے بیچ کچھ نہیں ہوا تھا۔ میں نے اسے ہر چیز کی اجازت دے دی تھی۔ میں نے اس کے سامنے اپنا دوپٹہ تک اتار دیا تھا، لیکن اس نے نظریں جھکا لی، کہنے لگا اپنا دوپٹہ پہن لے بی بی جی۔ یہ کہہ کر اس نے میرا دوپٹہ میرے سر پر ڈال دیا، کہنے لگا میں نے آپ سے عشق کیا ہے، عشق حوث سے پاک ہوتا ہے جی، اسے وجود کی ضرورت نہیں ہوتی، بس دیکھنے کی تاب ہوتی ہے۔ میری نظروں میں آپ کو دیکھنے کی تاب ہے، لیکن خدا کی قسم حوث نہیں ہے۔ میرے عشق دے وچ مشوق نہ ہو، نہیں اج تک غلط نگاہ کیتی، تیری ہر ملاقات میں انج کیتی جویں موسیٰ نال خدا کیتی، نہیں فرق کیتا تیری پوجا وچ، نہیں خطراں دی پرواہ کیتی، ایک تینوں رب نہیں کہہ سکتا، باقی ساری رسم ادا کیتی۔ کہنے لگا اگر سونے اللہ نے عشق میں عاشق کو سجدے کی اجازت دی ہوتی تو آپ کو کر دیتا۔
پھر کہنے لگا، میں آپ کو چھو بھی نہیں سکتا بی بی جی، یہ میرے عشق کی توہین ہوگی، میرا عشق مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا، بس آپ کو دیکھنے کی تاب ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ جا چکا تھا اور میرے چہرے پر مسکراہٹ سج گئی تھی، کیونکہ اس کا عشق آدم کی طرح بے ضرر تھا، ہوس سے پاک۔ آج میں محی الدین کے رشتے سے آزاد ہو چکی تھی، اس لیے جمالے کی قبر پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جو آخری وقت تک بس مجھے دیکھنے کی تاب کو پورا کر کے چلا گیا۔ لیکن مجھے عشق کا ایک نیا مفہوم سمجھا گیا کہ عشق میں ہوس نہیں ہوتی، عشق نفس سے پاک ہے۔ ایک عشق کر کے وہ چلا گیا اور ایک عشق مجھے نبھانا ہے۔